बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद सब लाउंज में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। नोमान और नाजिया छुट्टियों पर अपने दोनों बच्चों समेत पिंडी से लाहौर आए थे। लाहौर में नोमान का क़याम अपने आबाई घर में था, जहां उसकी बेवा माँ अपने बड़े शादीशुदा बेटे और सबसे छोटी बेटी फ़िज़ा के साथ रहती थी। अपनी शादी के बाद 1 साल का अरसा नोमान और नाजिया ने इसी घर में गुजारा था। फिर नोमान की पोस्टिंग की वजह से उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां उनका कमरा आज भी सेट था, जो उनके लाहौर आने पर इस्तेमाल होता। नोमान से छोटी और फ़िज़ा से बड़ी शादीशुदा बहन बुशरा ने आज भाई और भाभी को अपने घर दावत पर बुलाया था। नाजिया भाभी, आपका सूट बहुत प्यारा है, पिंडी से लिया है? बुशरा ने सताइश भरी निगाह से नाजिया के सूट को देखा। नुमान, जो बुशरा के शोहर एहसन से बातें कर रहा था, एकदम चौंका और उन दोनों की तरफ देखने लगा, जैसे उसे नाजिया के जवाब का इंतजार हो। ये सूट मेरे मेके से सालगिरह पर गिफ्ट में आया था। मेरे भाई और भाभी भी हर मौका पर मुझे याद रखते हैं। नाजिया ने इतरा कर कहा तो नुमान ने गहरी सांस ली और एहसन की तरफ मतवजा हो गया, क्योंकि नाजिया हस्बे मामूल मेका नामा लेकर बैठ गई थी। बुशरा मुतासिराना अंदाज में उसकी बातें सुनती रही। नाजिया भाभी, आपकी भाभी की पसंद बहुत आला होती है, हर चीज़ बेहतरीन लाती हैं, बुशरा ने मुतासराना अंदाज में कहा तो नाजिया की गर्दन मजीद अकड़ गई। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि फ़िज़ा के ससुराल वाले कैसे लोग हैं? नाजिया ने पुरतजस्सुस अंदाज में सवाल किया, क्योंकि उसके ससुराल में फ़िज़ा की शादी होना जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं। लड़का इकलौता है, 2 बहनें हैं और वालिद रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अली की माँ बहुत धीमे मिजाज की हैं, बस लड़के की फूफो बहुत तेज़ हैं, बुशरा ने गहरी सांस लेकर कहा। फूफो से कौन सा रोज़ रोज़ मिलना होगा, असल बात तो घर के लोगों की होती है, नाजिया ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। बात तो ठीक है, मगर वो लोग फूफो की बात को बहुत अहमियत देते हैं। दरअसल अंकल की इकलौती बहन और वाहिद रिश्ता यही है। वो आजकल बहरीन से पाकिस्तान आई हुई हैं, जल्द हमारी तरफ भी चक्कर लगाएंगी, बुशरा ने तफसील से बताया तो नाजिया सर हिलाकर रह गई। दरअसल फ़िज़ा के साथ ऐसा 2 बार हो चुका था कि उसकी मंगनी हुई और फिर किसी न किसी वजह से टूट गई। इसलिए जब तीसरी बार रिश्ता तय हुआ तो नाजिया के ससुराल में सब बहुत मोहतात और डरे हुए थे, खासकर नाजिया की सास नाइला बेगम, जो छोटी और लाडली बेटी को मज़ीद किसी मुश्किल या परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। इसलिए लड़के वालों की आमद पर हर चीज़ बेहतरीन पेश करती। अब तक तो सब ठीक जा रहा था। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय करने आना था। जुबानी कलामी तो तारीख तय कर दी गई थी, जो छोटी ईद के बाद की थी, मगर लड़के की फूफो एक रस्म भी करना चाहती थी, अपने इकलौते भतीजे की शादी को यादगार बनाने के लिए। नाजिया और फ़ायज़ा, सब कुछ अच्छी तरह देख लिया है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं? देखो, अली की फूफो पहली बार आ रही हैं, कोई कमी ना रह जाए। मीठे में 2-3 आइटम रखना। नाजिया, मीठा तो तुम ही बनाना, तुम्हें नित नई चीजें बनाने का शौक भी है, सजा भी अच्छा लेती हो, बाकी दूसरे काम फ़ायज़ा देख लेगी। नाइला बेगम ने दावत से 3 दिन पहले दोनों बहुओं को बिठाकर तफसील से बात करते हुए कुछ हिदायत दी तो उन दोनों ने सर हिला दिए। अम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं इसी दावत की वजह से रुक गई थी। नुमान भी कह रहे थे कि हर काम में आप लोगों की मदद कराऊं ताकि सारे मरहले खैरियत से तय हो जाए, नाजिया ने जताने वाले अंदाज में कहा। नाजिया, मैं वैसे तो सब कुछ अकेले ही कर लेती हूँ, मगर इस बार अम्मा की जिद है कि मीठा तुम ही बनाओगी। हालांकि मेरी कुकिंग तो पूरे ख़ानदान में मशहूर है, फ़ायज़ा ने जेठानी होते हुए अपनी बर्तरी साबित की थी। जी भाभी, आप अच्छा खाना बना लेती हैं, मगर मेरे जैसा फ्रूट ट्राइफल और दूध दुलारी बहुत कम लोग बनाते हैं। इस बार भी फ़िज़ा के ससुराल वाले खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे, नाजिया ने इतरा कर कहा तो फ़ायज़ा के मुंह के जाविये बिगड़ गए, जबकि नाइला बेगम परेशानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी, जो असल मसले से हटकर आपस में मुकाबलाबाजी करने में लगी हुई थी। दरअसल रिवायती ताल्लुक की तरह फ़ायज़ा और नाजिया में कांटे का मुकाबला रहता था। फ़ायज़ा कुछ साल पढ़ी थी, वो रिवायती खाने बनाने में बहुत ताक थी, मगर बेकिंग और दूसरे तजर्बाती खाने वो नहीं बना पाती थी या हमेशा ख़राब कर देती, जबकि नाजिया बेकिंग से लेकर कॉन्टिनेंटल खाने, पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें बनाने में माहिर थी। दूसरी महारत नाजिया को मुख्तलिफ और जायकेदार मीठे बनाने में थी। नाजिया की सजावट बहुत कमाल की होती थी,
اسی وجہ سے وہ ہمیشہ بہت سراہی جاتی، جس پر نازیہ کو غرور بھی تھا۔ نازیہ بیٹی، تمہارے بنائے میٹھے کی تعریف تو سب ہی کرتے ہیں، ماشاءاللہ فائزہ بھی کھیر وغیرہ بہت اچھی بنا لیتی ہے، میری دونوں بہویں سلیقہ مند ہیں، نائلہ نے جلدی سے کہا۔ مگر پہلے چھوٹی بہو کی تعریف کرنے پر بڑی بہو کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے، جو اگلے 3 دن تک بگڑے ہی رہے، جس کا احساس نائلہ بیگم کو مسلسل رہا، اور اسی احساس ندامت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو دوسرا قدم اٹھایا وہ کسی دوسرے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ امیدیں واسق تھی کہ رمضان کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور ایک اجلاس نائلہ بیگم کے ڈرائنگ روم میں بھی جاری تھا۔ آج کی شاندار دعوت، جس کی تیاری میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا، جس کی تیاری پچھلے 1 ہفتے سے جاری تھی، اس بار رمضان المبارک اور عید سے زیادہ تیاری اس دعوت کے لیے کی گئی تھی۔ علی کے گھر والے مقررہ وقت پر آئے۔ علی کی پھپھو شائستہ، جن کے خوف سے نائلہ بیگم نے نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا، ملنے میں بہت نرم مزاج اور حلیم طبیعت کی تھی۔ ان کا مٹھاس سے بھرا لہجہ ان کے بارے میں سنی گئی باتوں سے یکسر مختلف ثابت ہوا تھا۔ نائلہ بیگم حیران تھی کہ شائستہ کے بارے میں علی کے گھر والوں نے اتنی منفی باتیں کیوں پھیلائی ہوئی تھی۔ پرتکلف کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلا۔ کھانے کے دوران جس طرح شائستہ نے نرم لہجے میں ایک ڈش سے لے کر سلاد کی سجاوٹ تک کے بارے میں سوال پوچھے تھے، اس سے نائلہ بیگم کی سمجھ میں آ گیا کہ شائستہ کی فطرت میں نکتہ چینی زیادہ ہے۔ وہ ہر چیز کا جائزہ باریک بینی سے لے کر اعتراض کرنے کے لیے نکتے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ بات نائلہ بیگم کو چوکنا کر گئی۔ آخر انہوں نے بھی دھوپ میں بال سفید تو نہیں کیے تھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ شائستہ کے پوچھنے پر نائلہ بیگم نے فخریہ انداز میں فائزہ کی اعلیٰ اور بہترین کوکنگ کی تعریف کی تھی، جس پر نائلہ کا سر تو تن گیا، مگر نازیہ کو تھوڑا ناگوار محسوس ہوا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میٹھا کھاتے ہی پھپھو شائستہ کا ووٹ میری طرف ہو جائے گا، نازیہ نے مسکرا کر سوچا۔ اس نے 2 دن لگا کر میٹھے میں فروٹ ٹرائفل اور دودھ دلاری کے ساتھ کافی کیک بھی بنایا تھا۔ فروٹ ٹرائفل کے لیے اس نے کیک بھی گھر میں بیک کیا۔ دونوں کی سجاوٹ اتنی مہارت اور خوبصورتی سے کی گئی تھی کہ سب مہمان دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ کمال کا میٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شائستہ نے دودھ دلاری کھاتے ہوئے حیرانی سے سوال کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھی مسکراتی ہوئی فضا نے جلدی سے نام بتایا۔ تم نے مجھے اس کی ترکیب ضرور بتانی ہے۔ شائستہ سمجھی کہ فضا نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، فضا کو بہت شوق ہے ایسی چیزیں بنانے کا، اس نے کچھ کورسز بھی کیے ہیں، نائلہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ یہ سچ تھا کہ فضا نے کوکنگ اور بیکنگ کے بہت سے کورس کیے ہوئے تھے، مگر ابھی ان میں سے کوئی چیز بھی فضا نے نہیں بنائی تھی۔ ماشاءاللہ، فضا تو کافی پیاری اور سلیقہ مند بچی ہے، مجھے تو اپنے علی کے لیے فضا بہت پسند آئی ہے۔ شائستہ نے دودھ دلاری سے بھی زیادہ میٹھے انداز میں کہتے ہوئے فضا کو خود سے لگا کر پیار کیا، تو نائلہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر نازیہ کا چہرہ تن گیا۔ اس کی محنت پر کسی اور کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ آخر میں مہمانوں کو چائے نازیہ نے سرو کی تو شائستہ نزاکت سے کپ پکڑتے ہوئے مسکرا دی۔ شکر ہے آپ کے ہاتھ کا بھی کچھ ملا ہمیں، ورنہ حسرت ہی رہ جاتی۔ لگتا ہے آپ کو مہمان سمجھ کر ساس اور جٹھانی نے کوئی کام نہیں کروایا۔ شائستہ نے ہلکے پھلکے انداز میں طنز کیا۔ نازیہ کا چہرہ سرخ ہوا، کیونکہ وہاں بیٹھے سب چہرے مسکرا دیے تھے، مگر نائلہ بیگم کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا، جبکہ فائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے اہم موقع پر اگر ایک جٹھانی سے دیورانی کو شکست ملے تو اس کا کھلکھلا کر ہنسنا بنتا تھا۔ یہ کھلکھلاتی ہنسی انگارہ بن کر نازیہ کے دل کو جلا گئی اور نائلہ بیگم کے گھر کے سکون کو بھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی نازیہ کمرہ بند ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ نعمان اور بچوں کے ساتھ لاہور سے نکلی تو دوبارہ وہاں نہ آنے کا عہد کر لیا تھا۔ نعمان اس کے غصے اور ضد کو دیکھ کر فی الحال چپ کر گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ تم بلا وجہ ضد کر رہی ہو۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد بلاخر تنگ آ کر نعمان پھٹ پڑا۔ رمضان کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ عید کی تیاریاں تقریباً مکمل تھی۔ عید کے فوراً بعد فضا کی شادی کے فنکشن شروع تھے۔ نعمان کا ارادہ تھا کہ وہ آفس سے زیادہ چھٹیاں لے کر سکون سے اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کرے گا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عید وہ اپنے بہن بھائی اور ماں کے ساتھ گزارے، جبکہ نازیہ کی ضد تھی کہ عید وہ اپنے گھر کرے گی۔ فضا کی شادی سے 1 دن پہلے لاہور جائے گی۔ نعمان غیروں کی طرح چھوٹی اور لاڈلی بہن کی شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نازیہ کسی طرح بھی مان نہیں رہی تھی۔ نعمان اسے سمجھا کر تھک گیا۔
یہ ضد نہیں ہے، بات اصول کی ہے، بلکہ بات حق کی ہے۔ میں نے کبھی سسرال کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی، ہمیشہ عزت دی اور عزت لی، مگر میری نرمی کا سب نے غلط فائدہ اٹھایا۔ نازیہ نے سنجیدگی سے کہا، تم کون سا سسرال کے ساتھ رہ رہی ہو جو تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں؟ سال کے سال تم وہاں کچھ دن کے لیے رہنے جاتی ہو، اس پر بھی تمہیں سسرال سے شکوہ ہے؟ نعمان نے غصے سے کہا، فائزہ بھابی کے سامنے میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے، میں کبھی اس بات کو نہیں بھول سکتی۔ کم از کم اماں کو ایسی ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ نازیہ نے منہ بنا کر کہا، تم اماں کی مجبوری دیکھو، اس وقت صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی، انہیں جو بہتر لگا وہ کیا۔ نعمان نے سنجیدگی سے کہا، انہوں نے نائلہ بھابی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، ورنہ اور کیا مجبوری ہونی تھی؟ نازیہ اپنی بات پر قائم تھی۔ تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ نعمان غصے سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ سچ بات تو سب کو بری لگتی ہے، نازیہ نے منہ بنا کر سوچا۔ نازیہ بیٹی کیسی ہو؟ نائلہ بیگم کی مٹھاس بھری آواز سن کر نازیہ کے اندر کڑواہٹ اتر گئی تھی۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ سامنے بیٹھے نعمان پر ڈالی، جس نے بات کرتے ہوئے اسپیکر آن کر کے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ شکر ہے، نازیہ نے نپے تلے انداز میں کہا، اللہ کرم ہی رکھے، ہم سب تو بے چینی سے تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بار عید کی خوشیاں اور ہی رنگ میں ہوں گی، بس تم لوگ جلدی سے آ جاؤ، شادی کے کام تمہارے مشورے کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے۔ نائلہ بیگم نے پرجوش انداز میں کہا، اچھا فائزہ بھابی سے کر لے، وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے نا؟ ضبط کرتے ہوئے بالآخر اتنے دنوں کا زہر اس نے اپنے اندر سے نکال ہی دیا تھا۔ نعمان کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نائلہ بیگم ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس دن کا غصہ ہے، یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ کام کسی نے کیا ہو اور کریڈٹ کسی اور کو مل جائے، مگر تم غور تو کرو، یہ ایک ڈری ہوئی ماں کا فطری رد عمل تھا۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے نئے آنچل پر اس کی خوبیوں اور صلاحیت کے خوبصورت اور خوشنما پھول ٹانکنے کی بھدی سی کوشش تھی۔ شاید میں غلط ہوں گی، مگر میری نیت کسی کو نیچا دکھانا نہیں، کسی بھی بدمزگی سے بچنا تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوسرے ایسی معمولی سی بات کو کس تناظر میں دیکھیں گے۔ بہرحال میری طرف سے دل صاف کر لو، تمہاری شادی کے اتنے سالوں میں میرا رویہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ تمہیں نیچا دکھانا میرا مقصد ہو۔ امید ہے کہ تمہارا دل پرانی باتوں کو بھول جائے گا۔ نائلہ بیگم نے نرمی سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تمہیں اب سکون مل گیا میری ماں کو باتیں سنا کر؟ تم یہی چاہتی تھی نا کہ وہ تم سے معافی مانگے؟ اب خوش ہو جاؤ، اپنی انا کا پرچم بلند کر لو۔ نعمان غصے سے دھاڑا اور لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ نازیہ کچھ دیر چپ بیٹھی رہی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اماں کو اپنی غلطی کا احساس تھا، انہوں نے خود بات چھیڑی ہے۔ نازیہ نے کندھے اچکائے اور مطمئن ہو کر شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج نعمان کے کولیگ اور قریبی دوست امجد نے افطار پارٹی پر مدعو کیا۔ 2 دن کے بعد نعمان عید کی چھٹیوں پر لاہور جا رہا تھا۔ افطار پارٹی میں چند فیملیز شامل تھی، سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ماحول بہت خوشگوار تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب میٹھے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب امجد کی بیوی کوثر اچانک نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر غور سے بریسلٹ کی ڈیزائن کو دیکھنے لگی۔ نازیہ بھابی، بہت خوبصورت بریسلٹ ہے، ضرور نعمان بھائی نے گفٹ دیا ہوگا۔ کوثر نے مسکرا کر نعمان کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر نازیہ جھٹ بولی، ارے نہیں، یہ گولڈ کا بریسلٹ تو میری امی نے پہلے بچے آذان کی پیدائش پر مجھے تحفے میں دیا تھا۔ نازیہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے میکے کا پرچم بلند کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، اور نعمان بھائی نے؟ ساتھ بیٹھی شہلا نے جلدی سے پوچھا۔ انہوں نے بھی کچھ دیا تھا، مگر ٹھیک سے یاد نہیں، 6 سال پرانی بات ہے نا، نازیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، یہ بھولنے والی بات تو نہیں، کوثر نے حیرانی سے کہا تو نازیہ نزاکت سے کھیر کھاتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ نعمان بھائی آپ ہی بتا دیں، کوثر نے مسکرا کر پوچھا۔ دیا تو میں نے انہیں گولڈ کا بریسلٹ ہی تھا، مگر اب یہ اسے کہیں اور کا بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، مسز کی مرضی۔ نعمان نے اطمینان سے کہا تو ایک کہکہا بلند ہوا اور پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نازیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے نعمان نے مذاق کیا ہے۔ گھر آتے ہی نازیہ نعمان پر پھٹ پڑی۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ دیا، میں نے اپنے میکے والوں کی عزت بنانے کے لیے اگر کچھ کہہ بھی دیا تھا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ نازیہ نے غصے سے کہا۔ نعمان نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے ہی سیکھا ہے نازیہ کہ جس کا کام ہو کریڈٹ بھی اسی کو ملنا چاہیے نا؟
ہماری شادی کو 8 سال ہوئے ہیں. ایمانداری سے تجزیہ کرنا کہ ہمیشہ تم نے میری محنت سے لائی چیزوں کو، کبھی میری محبت سے لائے تحفے، اپنے میکے والوں کے نام سے دوسروں سے متعارف کروائے. میں ہمیشہ چپ رہا، حالانکہ مجھے برا لگتا تھا. ایک مرد جب گرمی، سردی، ہر طرح کے موسم کی سختی برداشت کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت سے رزق حلال کما کر گھر لاتا ہے، اس سے گھر کو بھرتا ہے، اعلیٰ اور بہترین لائف سٹائل دینے کی کوشش میں ہلکان رہتا ہے، اور اس کی ہمسفر بہت آسانی سے ہر چیز کا کریڈٹ شوہر کو دینے کی بجائے اپنے احساس کمتری چھپانے کے لیے میکے کو دے دے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں نا. نعمان نے سنجیدگی سے سوال کیا تو نازیہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا رویہ مسلسل نعمان کی نظر میں تھا. وہ اپنی عادت سے مجبور اتنے سالوں سے نعمان کو مسلسل ذہنی اذیت اور تکلیف پہنچاتی رہی، اور نعمان برداشت کرتا رہا. آپ کو ناانصافی کا خیال آج آیا ہے، پہلے کیوں نہیں روکا؟ ڈانٹ دیتے، ٹوک دیتے. نازیہ نے نم لہجے میں کہتے ہوئے شکوہ کیا. محبت سے مجبور ہوں، جو تم سے اور اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. میں آج بھی یہ شکوہ نہ کرتا، مگر جس طرح تم نے معمولی سی بات کو ایشو بنا کر میری امی کو شرمندہ کیا، اس بات اور رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں آئینہ دکھاؤں، تمہیں بتاؤں کہ 2 دن کی محنت سے میٹھا بنانے کا کریڈٹ کسی اور کو دیتا دیکھ کر جو تکلیف تمہیں ہوئی، اس سے کئی گنا تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب تم دنیا کو یہ بتاتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہاری ذمہ داری احسن طریقے سے پوری نہیں کر سکتا، اور تم ہر چیز کے لیے اپنے میکے والوں کی محتاج ہو. نعمان نے ٹوٹے لہجے میں کہا، اور اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتا ہوا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا. نازیہ بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی. عام زندگی میں بات بات پر دوسروں کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھینچتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب ہم ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں لگنے والے الزامات بغیر کسی فیصلے کے بھی سچے ہی ثابت ہوتے ہیں. نازیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ایسی عدالتوں کا سامنا کرنے سے بہت بہتر خاموشی اور درگزر کا رویہ ہوتا ہے. اگر اس نے اپنی ساس کی بات کو درگزر کیا ہوتا تو شاید نعمان اسے اس طرح ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرتا. انسان اپنا خمیازہ ہمیشہ خود بھگتتا ہے. یہی نازیہ نے کیا تھا. عید کے تیسرے دن فضا کی مائیوں کا چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہی منعقد کیا گیا تھا، جس میں علی کے گھر والوں سمیت چند قریبی لوگ ہی شامل ہوئے تھے. خوبصورت روایتی گیتوں اور ڈھولکی کے بعد پرتکلف کھانے کا اہتمام ہوا. کھانے کے بعد نازیہ شیر خورما مہمانوں کو سرو کرنے لگی، جو اس نے خاص طور پر عید کو مد نظر رکھ کر اس موقع پر بنایا تھا. بھئی مان گئے، اس گھر کا میٹھا کمال ہوتا ہے. علی کی پھپھو شیر خورما کھا کر بے اختیار کہہ اٹھی. یہ کس نے بنایا ہے؟ پھپھو نے جلدی سے سوال کیا. میری چھوٹی بہو نازیہ نے. ماشاءاللہ بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں. نائلہ بیگم نے مسکرا کر نازیہ کی طرف دیکھا. ماشاءاللہ. پھپھو نے متاثر کن نگاہوں سے نازیہ کی طرف دیکھا. فائزہ بھی نائلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. نازیہ نے مسکراتے ہوئے پہلے ساس اور پھر جیٹھانی کو میٹھا سرو کیا. سچ کہوں تو میں نے یہ روایتی کھانے اور روایتی میٹھے اپنی ساس اور جیٹھانی سے سیکھے ہیں. فائزہ بھابھی تو ایسی چیزیں بنانے میں مہارت رکھتی ہی ہیں، مگر اماں کی بنائی چیزوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں. آپ کبھی ان کے ہاتھوں کا بنا زردہ کھا کر دیکھیں، ایسا ذائقے دار زردہ کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. نازیہ نے فراغ دلی سے سراہا تو نائلہ بیگم کے ساتھ ساتھ فائزہ نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا، جبکہ علی کے گھر والے بہت متاثر نظر آ رہے تھے کہ ان سب میں کتنا اتفاق اور محبت ہے. ویسے میٹھے سے زیادہ مٹھاس تو آپ لوگوں کے دلوں اور رویوں میں لگتی ہے، پھپھو نے متاثر کن انداز میں کہا تو علی کی امی نے اسبات میں سر ہلایا. یہ دیکھ کر تو میرا دل مزید مطمئن ہو گیا کہ فضا بیٹی ہمارے گھر میں بھی ایسی مٹھاس گھول دے گی. علی کی امی نے مسکرا کر کہا تو پھپھو نے بھی اسبات میں سر ہلایا. نائلہ بیگم نے مشکور نگاہوں سے نازیہ کی طرف دیکھا، جو بے نیازی سے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف چلی گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ بہت سے لوگوں کی طرح نعمان کی سراہتی نگاہوں نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا. نازیہ نعمان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر رشتوں میں محبت ہو تو وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنی غلطی کو سدھار کر رشتے کو خوبصورت اور مضبوط بنانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. یہ کوشش بھی نازیہ نے اپنے شوہر اور گھر کی محبت میں کی تھی.